यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोऑर्डिनेटर है या वो जो शुमारियात का अफसर है फ़र्ख जलीस साहब, वो इस पर हमने उसके साथ मीटिंगें की, डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठ कर भी मीटिंगें की, उनको सब चीज़ बताई, लेकिन वो नहीं कर सका। उसलिए नहीं कर सका कि उसने चूँकि अपने भांजों भतीजों और रिश्तेदारों को गैर कानूनी तौर पर वहाँ उसने लगाया हुआ था। अब आप देख लें कि एक बंदा जो इस ज़िले का रहने वाला है, उसने थोड़े से मफाद यानी अपने 2 4 5 भांजे भतीजों शुमार कुनिंदगान के कोई अहदे मोहदे देकर थोड़े से पैसों की खातिर इस पूरे शहर की इज्तमाही मफाद को उसने बेच दिया। डेरा इस्माइल खान बिल्कुल लावारिस इलाका है, इसका कोई लीडर जो है वो इसको वो नहीं करता। आप देखें इवन हमारा दोस्त दावर कुंडी साहब जो है वो उठे हैं हमारे साथ इकट्ठे जदोजहद की। अब जब टांग को थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो वो पीछे हट गए। इसको इसके नतायज जो है वो भुगतने होंगे और इलेक्शन जो मुस्तकबिल में आने वाला है 4 महीने 5 महीने, उसमें हम इसी बात को कि ये लीडर उस वक्त कहाँ थे जब हमारी मर्दमशुमारी हो रही थी और डेरा इस्माइल खान के लोगों के हकूक़ पे टाका डाला जा रहा था। खंखोड़िया कॉलेज सईद अहमद अख्तर कैंपस डेरा इस्माइल खान आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में पेश DI खान की तारीख का सबसे बड़ा सिस्टमैटिक एजुकेशनल प्रोजेक्ट, जहां बेहतरीन तालीमी मयार को यकीनी बनाने के लिए कंसेप्चुअल स्टडीज पर फोकस किया जाता है। बेहतरीन तालीम का हसूल हमारे बच्चों का बुनियादी हक है और खंखोड़िया कॉलेज DI खान इस मिशन को पूरा करने में सरे फहरिस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी प्रोग्राम सिंध के नारे के साथ अजदाद न्यूज़ के स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम आवान साहब, सीनियर तजियाकार हैं। मरदमशुमारी 2023 के हवाले से डेरा इस्माइल खान और टांग की जो सिविल सोसाइटी है उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी इदारे शुमारियात के हुकाम ने सिविल सोसाइटी के वफूद से मुतअद्दिद मुलाकातें की और यकीन दिलवाया था कि मरदमशुमारी जो है वो कानून के मुताबिक होगी, लेकिन हमने देखा कि डेरा इस्माइल खान और टांग में मुकीम जो हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान के भाई हैं उन्हें शुमार नहीं किया गया, उन्हें उनके आबाई इलाकों में शुमार किया गया है। और यूँ हम समझ सकते हैं कि डेरा इस्माइल खान की आबादी जो है वो 17 लाख और कुछ हज़ार गिनी गई है, लेकिन वसाइल यहाँ जो है वो 25 लाख लोगों के लिए चाहिए, हकूक़ जो है वो 25 लाख लोगों के लिए चाहिए। लेकिन जब 17 लाख और कुछ लोग रजिस्टर्ड होंगे तो वसाइल भी हमें हुकूमत उसी हिसाब से देगी। लेकिन हुकूमत ने फ़ैसला ये भी कर लिया है, मोहसिन खान दावर जो MNA हैं जनूबी वज़ीरिस्तान के, उनकी तजवीज़ पर कि उनके जो लोग हैं उन्हें जनूबी वज़ीरिस्तान में ही गिना जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे असलम अमान साहब से, ये फ़ैसला जो है हुकूमत ने किस लिए किया है, क्यों किया है, उसमें इसका पस मंज़र पेश मंज़र क्या है और इस पर डेरा इस्माइल खान और हमारे टांग के जो वसाइल हैं, हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो तरक्की है, हमारा जो अमन है, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया असलम अमान साहब। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि मरदमशुमारी 2023 हुई है, उसके हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए या नहीं, और अगर ये मसला अभी तक दरपेश है जो सबसे बड़ा मसला है, तो इसके जो नताइज हैं, समारात हैं, वो क्या निकलेंगे? शुक्रिया तुराबी साहब। पहली तो बात यह है कि सिविल सोसाइटी के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनमें से किसी एक को भी अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। ख़ास तौर पर ये जो एक इज्तमाही क्राइम हुआ है, एक इज्तमाही जुर्म हुआ है कि वो लोग जो रहते तो यहीं हैं डेरा इस्माइल खान में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, लेकिन उनको गिना गया है शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में। और ये एक ऐसा इज्तमाही क्राइम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेजिटिमेट कर रही है। जिस तरह कि अभी आपने फरमाया कि कुछ लोग जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, चूँकि गवर्नेंस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, बिल्कुल KP के में तो गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल सिफर पे चली गई है। यहाँ किसी गवर्नमेंट के पास यानी गवर्नमेंट के मशीनरी के पास एक मामूली से कानून को भी नाफिज कराना इनके लिए मुमकिन भी नहीं है। आप देख लें कि डेरा इस्माइल खान में आप देख लें कि ये जो तजावज़ात हैं, यानी एक रेढ़ी को भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं हटा सकती। तो ये इतना बड़ा इशू जो है इसको वो ये कैसे सेटल करेगी। बाकी जो मरदमशुमारी का अमला था उसने भी बड़ी बददियानती की है। उसमें आप देख लें कि जो आपका चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसकी एक ऑडियो जो है ना वो कॉल लीक हुई है, जिसमें वो ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि प्रो के फ़लाने इलाके में इतने बड़ी तादाद में महसूद पड़े हुए हैं और उनको गिना नहीं गया। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि फिर उस बंदे के जो है वो उसको किसी न किसी तरह कवर कर लिया गया, उसकी मुंह भराई हो गई और वो चुप हो गया। और उसको यहाँ सिविल सोसाइटी ने मिल के बारहा निशानदेही की है कि हमारे डेरा इस्माइल खान के बहुत से इलाकों को और डेरा इस्माइल खान सिटी के अंदर के महलों को और इलाकों को गिना ही नहीं गया। यानी उस ह्यूमन एरर की या वो जो गलती थी उसकी इस्लाह भी वो नहीं कर सकी। उसकी देख लें कि वो जो हमारा यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोऑर्डिनेटर है या वो जो शुमारियात का अफसर है
فرخ جلیس صاحب، وہ اس پر ہم نے اس کے ساتھ میٹنگیں کی، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھ کر بھی میٹنگیں کی، ان کو سب چیز بتائی، لیکن وہ نہیں کر سکا. اس لیے نہیں کر سکا کہ اس نے چونکہ اپنے بھانجوں بھتیجوں رشتہ داروں کو غیر قانونی طور پر وہاں اس نے وہ لگایا ہوا تھا، وہ جو مردم شماری کے جو ہوتے ہیں اپنے ان کے کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، جب وہ شمار کنندگان، تو وہ بلیک میل ہوتا رہا ہے ان لوگوں سے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو اس ضلع کا رہنے والا ہے، اس نے تھوڑے سے مفادات، یعنی اپنے 2 4 5 بھانجے بھتیجوں رشتہ داروں کو وہاں وہ بنا کر کوئی وہ جو شمار کنندگان کے کوئی عہدے مہدے دے کر تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اس پورے شہر کی اجتماعی مفاد کو اس نے بیچ دیا. اور اسی طرح چیف اسٹیٹسٹیکل آفیسر جو ہے، اس کی آپ کے آڈیو ویڈیو جو ہے آپ نے دیکھی ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہی تھی، اس کو لامحالہ اس کو بھی منہ بھرائی کے لیے کچھ نہ کچھ ملا ہوگا کہ اس نے اس ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جیندی مکھی نگل، زندہ جو ہے نا مکھی اس نے نگل لی. اتنے بڑے کرائم کو اس نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا اور کچھ بھی نہیں کیا. پھر ان کو ہم نے نشاندہی کی کہ ڈیر اسماعیل خان کے فلاں 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 علاقوں میں جو ہے مردم شماری ہوئی نہیں ہے، جو ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے اپنے سرائکی اسپیکنگ لوگ ہیں ان کو گنے نہیں گیا. اس پہ بھی اس نے اس کو اس ایرر کو ریکور کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی. وہ اس کا جب اس کی ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بالکل بائسڈ تھا، متعصب تھا، اور وہ ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی جھٹکا دینا چاہتا تھا اور اس نے دے دیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہمارے لیے دردناک عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، منتخب لیڈرشپ یا جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو لوگوں سے کل ووٹ مانگنے آئے گی، وہ سارے کے سارے بے حسی کے ساتھ پڑی ہے، خاموش ہے، اور وہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتے. حالانکہ دیگر علاقوں کا آپ دیکھ لیں کہ کوئٹہ کو آپ دیکھ لیں، کوئٹے میں انہوں نے اس طرح کوئی ایرر ویرر کی چھوڑے تو اس کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر ریئیکٹ کیا تو انہوں نے ان کو ریکور کر دیا. 13 لاکھ سے 23 لاکھ تک ان کی آبادی کو لے گئے. اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ لیں، اندرون سندھ دیکھ لیں، جہاں پر ان کی لیڈرشپ جو ہے بیدار تھی، پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا. ایون بلاول بھٹو نے کہا کہ میں کیبنٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دوں گا. چیف منسٹر نے ریئیکٹ کیا تو ان کی ہو گئی ریکوری. جو ان کے رائٹس تھے یا جو ان کی چیزیں تھیں یا جو ان کے جن علاقوں کو نہیں گنا گیا تھا وہ گن لے گئے. لیکن ہم چونکہ بالکل لاوارث ہو، ڈیر اسماعیل خان بالکل لاوارث علاقہ ہے، اس کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اس کو وہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں ایون ہمارا دوست داور کنڈی صاحب جو ہے وہ اٹھے ہیں ہمارے ساتھ اکٹھے جدوجہد کی ہے. اب جب ٹانک کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. اب ڈیر اسماعیل خان کے لیے اس کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. جب تک وہ ٹانک کا تھا، چونکہ وہ اس کی کنسٹیچوئنسی ہے تو اس کے لیے وہ کرتا رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ ٹانک والوں کو تو کم از کم اس نے رائٹ لے لیا، ہمارا نہیں لیا. تو ہمارے تو اپنے لیڈروں کو چاہیے تھا نا کہ وہ اس ڈیر اسماعیل خان میں جو الیکشن لڑیں گے یا جنہوں نے پہلے منتخب ہوئے ہیں یا جو ڈیر اسماعیل خان کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے. کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پیرالائز ہے. اسسٹنٹ کمشنر جس کے ذمہ یہ سارا کا سارا کام تھا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو ملتے نہیں. ایون سب ہمیں جو ہے وہ لسٹ تک انہوں نے نہیں دی کہ وہ جو انومریٹر تھے ان کی لسٹ دے دی تھی کہ کون کون تھا انومریٹر، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس لیے ہم جو ہے اس پر ایک افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہ اصلاح اگر انہوں نے نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس طاقت ہے، وہ ٹھیک ہے ہمارے مطالبے کو نہیں مانے گی، تو اس کی کانسیکوینسز کو وہ نہیں روک سکتی. اس کے کانسیکوینسز چونکہ وہ فطرت کے قوانین کے تحت چلتے ہیں، انہوں نے آنا ہے. اس گورنمنٹ کو بھی، اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اور اس لیڈرشپ کو ہمارے اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے ہوں گے. اور الیکشن جو مستقبل میں آنے والا ہے 4 مہینے 5 مہینے بعد، اس میں ہم اسی بات کو ایشو بنائیں گے کہ یہ لیڈر اس وقت کہاں تھے جب ہماری مردم شماری ہو رہی تھی اور ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا. تو یہ کہاں تھے، یہ ہمارا ایشو ہے. Because the best learning experience can lead your children to a better and successful future. Admissions are open in FSC, ICS and FA. اگر آپ بھی اپنے بچوں اور ملک پاکستان کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے کالج وزٹ کیجیے یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 03348 550011. اچھا یہ بتائیے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک اجتماعی طور پہ جرم کیا گیا اور اس کے بعد اس جرم پہ جو ہے حکومت نے بھی پردہ ڈال دیا ہے
اور حکومت اس کا مطلب یہ ہے کہ مردم شماری ایکٹ کی خود وائلیشن کی جو ہے وہ مؤید اور حامی بن گئی ہے، اور تسلیم اس نے کر لیا ہے کہ جو لوگ یہاں مقیم تھے اگر انہیں ان کے آبائی علاقوں میں شمار کیا گیا ہے تو یہ درست ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہائی کورٹ میں جو ہمارا کیس ہے سول سوسائٹی کا، وہ ہائی کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیے ہائی کورٹ میں ریلیف تو یہ نہیں ہے، وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے دوبارہ کرو زیادہ سے زیادہ، اور میرے خیال میں یہ بھی شاید وہ نہ کریں، وہ صرف اتنا کہیں گے کہ جو کوئی ایرر جو ان کا ہے وہ کورٹ ان کو کہے گا کہ وہ پورا کرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کی تو کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہے نہیں، وہ پیٹس پالیسیز ہیں ان کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جو وہ چلتے ہیں۔ تو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں چونکہ تھوڑا سا انریسٹ ہے، وہاں پر لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی منہ بھرائی کے لیے وہ ہمیں ہماری قیمت پر ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پشاور کا بھی ہے، یہ بنو کا بھی ہے، کوہاٹ کا بھی ہے، جتنے بھی علاقے ہیں ٹرائبل ایریا کے ساتھ لگتے ہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کی، یہ جو ہمارے بندوبستی علاقوں کے سول معاشرے ہیں، ان کی قیمت پر ان کو راضی کر لیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بے انصافی کبھی بھی آپ کو ایک بہتر نتیجہ نہیں دے سکتی، اور انصاف جو ہے وہ اس وقت بے شک آپ کو تلخ محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے، اس پر ممکن ہے کہ کچھ لوگ ریئیکٹ بھی کریں، لیکن اس کے نتائج ان دی لانگ رن، اس کے نتائج جو ہے وہ ہمیشہ درست رہتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اور ہماری لیڈرشپ کو اس غلطی کی، اس کوتاہی کی، بلکہ اس بے انصافی اور ظلم کی قیمت ایک نہ ایک دن دینا پڑے گی، اور ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اس کی قیمت ادا کرے۔ ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو ہر وقت اس بات کا، اپنے مراد کا ان کو خیال ہوتا ہے کہ میرے آگے ترقی کیا ہوگی، اچھی پوسٹنگ مجھے کہاں ملے گی، فنڈ کتنے مل رہے ہیں یہاں، کتنے میرا اس میں سے کمیشن کتنی ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ جو ٹریفک کا نظام ہے، صرف اس کو دیکھ لیں، چنگچی رکشے والا جو ہے وہ پولیس والے کے کہنے پہ رکتا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں بازار سے گزر رہا ہوں، ایک ون وے ٹریفک ہے، ایک چنگچی رکشے والے کو پولیس والا روکتا رہا، اس نے بالکل نہیں مانے، لڑنے پر آ گیا، آخر پولیس والا ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، بالکل سٹی تھانے کے سامنے۔ تو یہ سارے آپ دیکھ لیں کہ شہر میں سارے جتنے بھی آپ کے CCTV کیمرے ہیں پولیس کے لگے ہوئے، سارے بند پڑے ہیں، ہر جگہ پر خراب ہے۔ یہ صبح بھی میں نے ایک پوسٹ کی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنا امامیہ گیٹ سے لے کر اور یہ جو جوگے والی گلی سے گزرتے ہو توپا والا بازار تک، جتنا بھی یہ بڑی حساس ایک ایریا ہے جہاں پر امامیہ مسجد ہے، ایک امام بارگاہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی کانفلکٹڈ ایریا ہے، تو اس میں بڑے عرصے سے بند پڑے ہیں CCTV کیمرے۔ اسی طرح ہر جگہ پر بند پڑے ہیں CCTV کیمرے، لوگوں کے جنہوں نے ذاتی لگائے ہوئے ہیں، اپنے دکانداروں نے یا گھروں والوں نے، ان کے کام کرتے ہیں، لیکن جو سرکاری نظام ہے وہ بند پڑا ہے، اس کو بناتے نہیں ہیں، اس کے لیے فنڈ بھی آتے ہیں، فنڈ کھا پی جاتے ہیں سارے، اس کو مینٹین کرنے کے جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ شہری بھی اب آہستہ آہستہ بے حس ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شور شرابہ ہو جاتا ہے، برسر میدان کوئی نہیں آتا۔ البتہ الیکشن جو ہے نا وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں بڑے پیمانے پر موبلائزیشن ہوتی ہے، اور جب امیدوار میدان میں اترتے ہیں تو وہ گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے پبلک کو موبلائز کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ انسیڈنٹس اس قسم کے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر یہ مردم شماری کے ایشو پر بھی، اور یہ جو دوسرے ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں وہ اس دفعہ جو الیکشن مہمات ہوں گی اس میں وہ یقیناً زیر بحث آئیں گے، اور اس کے پھر آپ کنسیکوینسز بھی دیکھ لیں گے کہ کیا آتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے زیر بحث آتا رہتا ہے، اس کے اب دو ہی حل ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ جو لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں، مستقل طور پر یہاں قیام پذیر ہیں اور یہیں کا کھاتے ہیں، یہیں کا پہنتے ہیں، یہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہیں کی صحت کی سہولیات استعمال کرتے ہیں، یہیں مواصلات کی سہولیات استعمال کرتے ہیں، اور تمام وسائل میں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں، تمام حقوق میں برابر کے شریک ہیں، تو انہیں گنا بھی یہیں پر جائے، اور ان کی تعداد کے مطابق جو ہے یہاں پر حکومت جو ہے جو حقوق دیتی ہے، جو وسائل دیتی ہے، وہ بھی پورے دے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے
کہ جہاں انہیں گنا گیا ہے تو وہاں امن کیا جائے، وہاں ترقی کا عمل شروع کیا جائے، وہاں خوشحالی لائی جائے، اور ان آئی ڈی پیز کو وہاں منتقل کرے کہ مستقل قیام پذیر ہونے کا مواقع جو ہے فوری طور پر فراہم کیے جائیں. ورنہ یہ جو حکومت نے ایک جرم کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے، یہ ایک ریاستی طور پر جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، اجتماعی قومی جرم ہے، اور اس کے جو نتائج آپ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اسلم عوان صاحب نے جو بتائے ہیں، تو وہ بہت خطرناک ہوں گے. اسی کے ساتھ ابو المحسن ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.